अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे तर्जुमा कुरान का एक कोर्स जो है वो कराया जा रहा है, जो उसमें हम लोग लोगों को ऐसे कुरान सिखा रहे हैं कि जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है कि जिसमें उसने ना ही कोई स्कूल जॉइन किया होता है और ना ही उसने कोई ग्रामर पढ़ी होती है, लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो समझना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे इस चैनल पे हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करें। इस हवाले से हमने अपनी ज़ूम क्लास के ऊपर एक ग्रामर का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मोहम्मद अली बलोच साहब जो हैं, वो एक आसान ग्रामर जो है वो आपको सिखा रहे हैं, जिसमें अल्फ़ाज़ की पहचान का ऐसा तरीका जो है इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें आपको आसानी भी हो और कुरान पाक के मायने जो हैं वो समझने में आपको मदद भी फ़राहम हो। खैर हमारी इस कोर्स के लिए हम ये लोगों को बताते हैं कि ग्रामर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लोग जो अपने इल्म में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है हमारी ऑनलाइन ज़ूम पे जो क्लास होती है हर फ्राइडे को रात को 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक, ये वहाँ से ली गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, ताकि अगर आप पूरी ज़ूम क्लास देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आसान तरीके से अरबिक के कवाइद यानी कि ग्रामर को हम पढ़ रहे हैं, जिसका असल टारगेट है अल्फाज की पहचान करना। जो बेसिक है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने मुताला शुरू किया था, सबसे पहले इस्म से मुताल्लिक हमने बात की थी और उसमें अब हम वसत तक पहुंच गए हैं। उसका भी आज तीसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जो आखिरी हिस्सा है। और अब तक जो हमने पढ़ा उसका एक दोबारा एक रिव्यू कर लेते हैं। इस्म इस्म के बारे में हमने समझा था चार चीज़ें जब तक मालूम ना हो तो हम उसका लफ्ज़ को, उस इस्म को सही मानों में ना जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं ना समझ सकते हैं। तो एराब को तफसीली पढ़ लिया था, जिन्स को पढ़ लिया था, अदद को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं वसत, कैपेसिटी, जैसे कि जिसमें होते हैं या तो इस्म इस वसत के एतबार से नकरा होता है या मारफा होता है। फिर कुछ चीज़ों हमने वजाहत कर दी थी कि नकरा और मारफा आमतौर पर हम तर्जुमा करते वक्त मतलब उसकी मुराद लेते वक्त अपनी ज़बान में जब लाते हैं तो हम कहते हैं इसमें आम, इसमें ख़ास। एक और चीज़ कह रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं नकरा, और दूसरे को कह रहे होते हैं मारफा। इससे हम ले रहे होते हैं कि इंग्लिश में प्रॉपर नाउन मारफा को। फिर मैंने इसकी वजाहत की थी, दर हकीकत ये होते हैं इनडेफिनेट नाउन और डेफिनेट नाउन, नकरा और मारफा। जबकि प्रॉपर नाउन इसमें अलम है जो इसका एक हिस्सा है, शाख है। ठीक है। फिर हमने ये भी समझा कि नकरा चूंकि हम जिस तरह मुअन्नस के बारे में पढ़ा था ना कि मुज़क्कर और मुअन्नस, मुअन्नस में ये बात आई कि मुअन्नस साबित करना पड़ता है। इसी तरह वसत में मारफा साबित करना पड़ता है, वरना वो नकरा ही शुमार होगा। तो इसलिए नकरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम मारफा को ही समझ लें तो नकरे की समझ आ जाएगी। और मार्फा की फिर कुछ अक़साम हैं जिनको हमने समझना शुरू कर दिया था। पहली क्लास में हमने समझ लिया था इसमें अलम, जिसको हम प्रॉपर नाउन कह लें, किसी का ख़ास नाम, जैसे ज़ैदुन एक नाम है, मक्कतु एक नाम है शहर का। इसी तरह इसमें ज़मीर, जिसमें हमने पढ़ा था वो, तू, मैं, हम ये जो उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नाम की जगह कुछ इस्तेमाल करना, कि बार-बार नाम ना दोहराया जाए। तो अरबी में इसको, इसमें ज़मीर उर्दू में भी यही कहते हैं। इस तरह के हुआ, हिया, अंता, अंती, अना, नहनु, ये अल्फ़ाज़ हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इशारा, ऐसे में इशारा, इशारा हम जानते हैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करना होता है। उसके लिए जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, वो और ये, दैट एंड दिस इंग्लिश में, और अरबी में उसके लिए ज़ालिका, तिलका, हाज़ा, हाज़िही, ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं। इसमें मौसूल, इसका भी तर्जुमा वो है, लेकिन वो जो के साथ है, जैसे कि वो जो, हु इंग्लिश में हम कह रहे थे वो, इसके लिए अरबी में अल्फ़ाज़ होता है अल्लज़ी। अगर ये जमा में होता है तो अल्लज़ीना, और मुअन्नस के लिए वाहिद होता है अल्लती या अल्लाती या अल्लाही भी इस्तेमाल होता है। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद अगली क्लास में हमने पाँचवीं किस्म को तफ़सीलन पढ़ लिया था। ठीक है? अब उसमें मज़ीद 2 चीज़ें रह गई हैं, वो आज इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। हमने समझा था कि इस मार्फ़ा की एक किस्म ऐसी है जो कि अल दाखिल लोग करते हैं उसमें, उसको मार्फ़ा बनाते हैं। अच्छा, मुअर्रफ़ बिल लाम, यानी कि मार्फ़ा बनाना लाम के ज़रिए, इसका सही माना अगर हमने, यानी कि किसी नक़रा इस्म में लाम या अल दाखिल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जैसे कलमुन से, कलमुन एक नक़रा इस्म है, अल कलमु हो जाएगा। ये फिर हमने एक खास बात समझी थी, जो तनवीन वाले अस्मा होते हैं उसकी तनवीन गिर जाती है अल दाखिल होते ही।
تو قلم سے القلمو ہوگا، اسی طرح کتابن الکتابو، اسی طرح باقی الفاظ۔ پھر دوسری چیز ہم نے سمجھی کہ چلے تثنیہ کوئی آ جاتا ہے تو کیا فرق ہوتا ہے، جیسے کہ کلمان بھی آتا ہے، تو ہم نے پڑھی تھی 3 شکلیں، کلمان، کلمین، کلمین۔ تو کلمانے ہو یا کلمین ہو، ال داخل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں، ویسے ہی رہتا ہے، صرف الکلمانے ہو جائے گا، اسی طرح الکلمین ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ سارے الفاظ ہم نے سمجھے۔ پھر جمع کی 2 اقسام ان میں پڑھی تھی، ایک جمع مکسر، جو الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں اس میں، اس کو ہم نے رکھا تھا اقلام۔ اب یہ دیکھیں جمع میں بھی تنوین آتی ہے، تو اس میں تنوین آئی وہی قاعدہ لگے گا، تنوین گر جائے گی، الاقلام۔ اسی طرح کتب، ایک لفظ ہے کتبن، تنوین کے ساتھ آتا ہے، جمع میں ہے، مکسر ہے، تو الکتب، تنوین گر گئی اس کی بھی۔ پھر ہم نے دیکھا تو جمع سالم میں کیا ہوتا ہے، مسلمون ایک لفظ ہے جو جمع بنایا گیا ہے وہ نون لگا کر، اس میں المسلمون، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ال داخل ہوگا ویسے ہی رہے گا۔ تو یہ سارے الفاظ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے پھر مزید ایک چیز سمجھنی تھی، ایک قصہ، اس سے پہلے پھر ہم نے پرانے سبق کا ایک قصہ اٹھایا کہ ہم نے غیر منصرف اسماء جب پڑھے تھے تو ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا۔ اس کی مثال یہ کہ جیسے ابراہیم و ابراہیمہ، ابراہیمہ، ابراہیمی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، حالت جر میں، لیکن 2 استثناء ہیں جو ہم نے بتایا تھا جو آگے پڑھیں گے۔ تو اس کی مثال جیسے اکبرو، اکبرا، اکبرا، اس کو ہم نے مثال بنا کے یہاں رکھا، اصل میں اکبرو سے الاکبرا بنتا ہے، الاکبرا بنتا ہے، پھر سوری اکبرو سے الاکبرو بنتا ہے، الاکبرا بنتا ہے، الاکبری بنتا ہے۔ یہاں پر ہم نے زیر دے دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو استثناء ہے وہ آ گیا، وہ کیا ہے، ایکسیپشن جو آ گیا، جب کسی غیر منصرف اسما پر ال داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کی ہم نے 2 مثالیں اور پڑھ لی تھی کہ غیر منصرف اسما اگر آتے ہیں تو اس میں حالت جر میں زیر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ مذکر تھے، ان کے مؤنث کو بھی سمجھا جو کہ مبنی اسما ہے بیسیکلی، کبرا، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسے کہ 3 حالتوں میں 3 ہی شکلیں ہوتی ہیں، صرف ال کا اضافہ ہو جاتا ہے، الکبرا، الکبرا، الکبرا۔ تو اسی طرح حسنہ اور موتا، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، الحمدللہ یہ سارے ریویو سے سب فریش ہو گیا ہوگا۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نے کہا معرب باللام، کسی نکرہ اسم میں شروع میں ال داخل کرنا ہے۔ ال کے جو 2 چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنا، اس سے پہلے ہم دوبارہ الف با تا پڑھ لیں، حروف الہجا پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے الف با تا ثا جیم ح خا، یہ ہم پڑھتے ہیں تو سارے حروف الہجا آ گئے۔ حروف الہجا کی تعداد ہم نے سمجھی تھی کہ 28 ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن جب ان حروف الہجا سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اسم شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ال داخل کرتے ہیں تو ایک فرق ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ القمرو پڑھنے میں لام ادا ہوا، القمرو، لیکن اب جب ہم کہتے ہیں الشمسو تو پڑھنے میں لام ادا نہیں، الشمس، حمزہ جو ہے شین سے براہ راست مل گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اب جو کمرو والے الفاظ ہیں یا شمسو والے الفاظ ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے حروف ان میں سے ہیں جن کو ساتھ حرف لگتا ہے، جو لفظ اسٹارٹ ہوتے ہیں اور ال لگتا ہے، کہ ہم لام پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ عام طور پہ عادت ہو جاتی ہے نا، تو ہم جا رہے ہیں آج اس کا قاعدہ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم 2 تقسیم بنا لیتے ہیں کہ قمری حروف اور شمسی حروف، ان کے مطابق قمری حروف سے مراد کیا ہے، جس میں لام پڑھا جاتا ہے، اور شمسی حروف سے مراد کیا ہے، جس میں لام کی آواز نہیں آتی، نہیں پڑھا جاتا، الشمس، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں، اور اچھا اس کی تقسیم میں آپ میری مدد کریں گے۔ اس کی مدد کے لیے ایک بات آسان چیز یہ کہ ال جو ہے زیادہ تر اللہ کے اسماء حسنہ جو ہے، صفاتی جو نام ہے، اس کو ہم ذہن میں لاتے جائیں گے اور چیک کرتے جائیں گے کہ ان میں سے الف با تا میں سے یہ لفظ ہم ال کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور الف کو اگر ہم لے لیں تو الف کون سی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، کوئی نام یاد کر لیں۔ الخدا، الابرار، ٹھیک ہے۔ الابرار، تو یہ الف کون سا ہے، لام پڑھا گیا، تو یہ قمری حرف میں سے، حروف میں سے، ٹھیک ہے۔ با، اللہ کے ناموں میں سے آتے ہیں، کوئی بھی لفظ یاد ہو، اللہ کے نام تو آسان ہو جاتے ہیں، یہ یاد رہتے ہیں ہمیں۔ اللہ کا کوئی نام جو با سے شروع ہوتا ہو، الباریو، ماشاء اللہ، لام کی آواز آتی ہے نا اس میں، ہاں جی، تو یہ قمری کی کیٹیگری میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تا سے آج ہی ہم نے کلاس پڑھا، اللہ توبہ قبول کرتا ہے نا۔ التواب، 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 التوابو ہے، لیکن التوابو ہے، التواب اس میں التواب لام کی آواز، نہیں آئے گی۔ تو یہ شمسی حروف میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ سا، سا بہت مشکل لفظ ہے، سمر کہتے ہیں ہم ایک لفظ، جب ال لگاتے ہیں تو سمر کیسے پڑھتے السمرو، السمرو، ہیں، لام کی آواز السمرو لام کے بعد نہیں آئے گی۔ نہیں آتی تو شمسی کیٹیگری میں چلا گیا، جس میں لام کی آواز ادا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں جیم، الجبارو، لام کی آواز ہے، اور بھی اگر پارٹیسپیٹ کریں ساتھ میں مزہ آئے گا۔ الجدید، جدید، جی، ال کی آواز آ گئی، بات کلیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟
الخالق اس سے ہا باقی ہے، ہا کے بعد چلتے ہیں، ٹھیک ہے. ہا سے کیا ہوگا؟ اللہ کا الحاق کلام، الحاکم ٹھیک ہے. علیحدہ ہو رہا ہے. اچھا مجھے کلیئر کیا کرنا ہے کہ علیحدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس حرف سے شروع ہونے میں؟ الخالق القادر المقتدر نہیں وہ تو بہت آگے گیا. خا کو پکڑے. الخالق الخالق الخالق، لام کی آواز آ رہی ہے تو میں قمری حروف میں ہاں رکھ جی، رہا ہوں، ٹھیک ہے. دال ہاں جی. کوئی اور بھی لفظ ہو، ضروری نہیں اسماء حسنیٰ سے ہو، مشکل لفظ ہے. یہ میرا خیال ہے شمسی ہے. شمسی خیال ہے. شمسی ہے. چلے ماشاء اللہ، کوئی مثال بھی دے دیں. الدار الدار ٹھیک ہے. زال ذالک ذالک. علی بھائی آپ یہ بتا دیجیے سب کو کہ جن کو پرابلم ہو تو ہماری پلے لسٹ کے اندر یہ پرانے تمام لیکچرز جس میں حروف الہجا کے حوالے سے ساری جو آپ کی ڈیٹیلز ہیں تو وہ ان ویڈیوز کو جا کے دیکھ کے تمام پریکٹس جو ہے وہاں سے کر سکتے ہیں. بس وہی شمسی الرحمن جی وہ بتا. الرحمن ٹھیک ہے. زال کو رکھ لیتے شمسی. ابھی ہم نے پڑھا ضربت علیکم الذلت، الذلت لام کا ادائیگی نہیں ہوئی. را بس پر بھی الرحمن الرحمن الرحمن. لام نہیں آئے الرحمن گا. ہے الرحمن ہے، الرحمن لام الرحمن نہیں آ رہا. لام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے بتانا ہے قمری حروف ہے شمسی حروف ہے، میں نہیں بتاؤں گا. زا کا کیا ہوگا؟ شمسی ہے. شمسی ٹھیک ہے. الزا سین کا کیا ہوگا؟ الشمس شمسی. السلام نہیں سین کا کوئی مثال کو اگر کوئی بتا دے. السماء السماء. السلام علیکم. ہاں ماشاء اللہ صحیح ہے. شین تو ہم نے پڑھ لیا، خود شمسی ہے. صاد الصالح الصبور شمسی کا قمری. یہ شمسی. شمسی ہے. شمسی ٹھیک ہے. شمسی غاد شمسی شمسی مثال بھی بتاتی ہیں کریں. الضالین دالین. صحیح ہے ماشاء اللہ. قوم تو الطاہر الطالب الطالب القادر شمسی. شمسی. الطارق. القادر ہیرو الطالب شمسی الطارق. قمری قمری نہیں شمسی ہے. نہیں شمسی ہے. تو وہاں سے پہلے شمسی. لام کی آواز نہیں آتی، الطالب ہو جاتا. الطالب الظاہر بھی ہے شمسی. الظاہر ظاہر الشمس عین العلیم بالکل لام ادا ہوا، العلیم جی قمری عین قمری قمری میں آئے گا. غین الغفار ہاں؟ الغفار ٹھیک ہے قمری ہے. قمری ہے. فا فوز نظیم چار چاروں یہ قمری کون سی ہے؟ قمری قمری. ٹھیک ہے. قاف القہار الکلام القادر الکلام یہ ٹھیک ہے قمری ہے. القہار کاف القادر القابض جی جی القابض جی اور کاف الکتاب القدیم الکتاب القدیم القابض قمری. القدیر لام اللطیف اللطیف کوئی بھی لفظ ہو صحیح ہے. لام ادا ہوا، ہاں جی اللطیف الاحد اب یہاں پہ لام کے اوپر ایک سوال آ گیا نا. لام کی مثال کیا ہے؟ قمری. کیونکہ یہاں پہ ال جو ہے لام میں بھی شامل ہے اور لام خود بھی آواز وہی دے رہا ہے، تو عام طور پہ ہم اکٹھا کر کے اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں، شد لگا دیتے ہیں. یاد ہے ہاں جی مشدد ہو وہ جائے گا. لام اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو اللطیف میں لام ادا نہیں ہو رہا، وہ لام مل رہا ہے پچھلے حمزہ کے ساتھ جو اس کا اپنا لام ہے. ٹھیک ہے. میم المؤمن المؤمن لام ادا ہوا، کون سا حروف ہے؟ قمری قمری ٹھیک ہے. نون اس میں بڑی غلطی ہوتی النار النار شمسی ہے. شمسی النار شمسی ہاں ہم عام طور پہ جیسے کہ ایک جگہ ہے ہمارے یہاں النور کہہ دیتے ہیں، عادت ہو گئی ہے، وہ ہے النور. ٹھیک ہے یہ شمسی ہے. واو الواحد صحیح ہے. کون سا ہے یہ؟ قمری قمری. ہاں ہاں الحاقات ہاں وہ ہاں سے ہادی الحاقات الہادی. الہادی ہاں قمری قمری. یا آخری ہے.
الحی شمسی شمسی قمری قمری ہے. یا کا نام بدو پھر کیسے نہیں، لام کے یا کا ساتھ. نہیں ہے تو وہ نام کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسم یقین فعل اگر ہم لگا دیں، یقین سے پہلے لام کیا پڑھیں گے؟ ال لگا کے یقین بولیں گے نا. الایام. جی ماشاء اللہ، ہمارے یہ فہرست کمپلیٹ ہو گئی تو اتفاق یہ ہے، مطلب اللہ نے ترتیب ایسی رکھی ہے کہ 14 جو ہے قمری حروف ہیں اور 14 ہی شمسی حروف ہیں. اب میں یہ کہوں گا کہ دونوں فہرستیں اب آپ نے یاد رکھنی ہے، اور کون سے حروف شمسی ہیں کون سے قمری ہیں، یہ ساری پریکٹس بھی کروا دی، پھر بھی یاد نہیں ہوئے اور ہوں گے بھی نہیں. یہ وہی جو آپ نے کہا وہ تھا، عجب بتایا تھا، حق کا ہاں خوف عجب عجب. غم ہاں، ایک جملہ یاد کر لیجئے گا، حق کا خوف. یہ بزرگوں کی محنت ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. اس میں جتنے بھی حروف ہیں نا، ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا اور یا. اصل میں بڑے یہ سے لکھا لیکن یا ہے. یہ جس میں بھی آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ قمری. قمری ہے. یعنی کہ اس جملے کے کسی بھی حرف کے ساتھ کوئی لفظ شروع ہو تو اس کو لام کے ساتھ پڑھنا ہے، لام کی آواز ادا الخوف، کرنی ہے. العجب، الغم، الخوف، ٹھیک ہے، الحق. الحق. ٹھیک ہے. اسی طرح اس طرح بھی یاد کر لیں، مطلب یہ سارے حروف اس میں شامل ہے 14. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آسان طریقہ ہے. اچھا، یہ چیز ہے حق کا خوف عجب غم. ظاہر یہ بھی فوری طور پہ ذہن میں نہیں آتے الفاظ، کچھ یادداشت کام کر رہی ہوتی ہے، کہیں کنفیوز ہوئے تو اس جملے کا استعمال کر لیا تو یہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ال کی ایک تعریف تھی، ال کے بارے میں ایک ضمن بات تھی. ایک مزید بات ہے جو سرفراز بھائی کا سوال بھی آیا تھا، اس میں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. اصل میں جو یہ ال ہے اس کو ہم کہتے ہیں معرب باللام. اصل میں یہ لام تھا لیکن یہ لام ہے ساکن. ٹھیک ہے، یہ لام ساکن ہے. جو ساکن سے جب کوئی لفظ شروع ہوتا ہے ادائیگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک، چلے میں اس سے پہلے ایک کنفیوژن کلیئر کر دوں. اردو میں ہمارے پاس خاص طور پر پنجاب کے لوگ اور ہماری طرف کے لوگ، یعنی کہ کراچی سائڈ کے لوگوں میں اکثر اس لفظ میں ایسے الفاظ میں کنفیوژن آتی ہے. آج انشاءاللہ وہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی. ہم سکول اور اسکول کا فرق سمجھ لیتے ہیں. ہم کیوں سکول کہتے ہیں یا اسکول کہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں صحیح نہیں ہے. انگلش میں اگر اسکول لکھا جائے تو اس طرح لکھا جائے گا، اور سکول لکھا جائے تو اس طرح لکھا جائے گا. اصل کیا ہے؟ نہیں پتا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سکول. اب میں آسان کر دوں، ایک ہی جملے میں آسان کر دیں گے. ایس کو ساکن کر دیں، اسکول، اسکول. ٹھیک ہے، اب اس ایس کو آواز دینے کے چکر میں کچھ ووول ساؤنڈ ڈال دیتے ہیں، کچھ چونکہ ایس سے شروع ہے تو وہ حرکت ہی غائب کر دیتے ہیں. سکول یا اسکول کا جھگڑا ہمارا رہتا ہے. بیسیکلی یہ ایس جو ہے ساکن ہے، اسکول، اسکول. لیکن یہ ادائیگی بہت مشکل ہے. پتہ نہیں انگریز کر لیتے ہیں، ہم نے سیکھ لیا. عربی میں اس کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ جب بھی اس طرح کوئی بھی لفظ ساکن سے شروع ہوتا ہے تو ایک حمزہ لگا دیتے ہیں. اب اس میں حرکت زبر کی لگاتے ہیں اور زیر کی بھی لگاتے ہیں، وہ وجوہات الگ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اب ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ جو لام ہے اصل میں لام تعریف ہے. تعریف جیسے الحمد ہم پڑھتے ہیں نا، جو لام ہے، یہ جو لام ہے اصل میں معرف اسی سے نکلا ہوا ہے نا. تو یہ لام تعریف، لام تعریف لگنے کے بعد عربی قاعدے میں اس کو لام تعریف. اور یہ جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. اس کو تھوڑا سا پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی، حمزۃ الوصل یعنی کہ وہ حمزہ جو جڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے، اچھا اس میں ہوتا کیا ہے، وہ حمزہ ہوتا ہے جسے پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو لکھنے میں رہتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. ابھی ہم نے مثال دیکھی کہ شمسن سے جب ہم نے الشمسو بنایا تو یہ الف پڑھا گیا، حمزہ پڑھا گیا، الشمسو. لیکن اگر اس کو پیچھے سے ملانے جائیں گے، جیسے کہ وہاں آ جائے زبر کے ساتھ قسمیہ، تو ہم کہیں گے والشمسی. اب یہ لام کے ساتھ ساتھ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہ الف کی شکل میں رہے گا. یہ تو حرکات ہمارے لیے بعد میں لگائے گئے نا، تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا والشمسی. اور اسی طرح قمرن سے القمرو بنا، لیکن جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے اب لام تو پڑھا جائے گا لیکن یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا. والقمرا، قمری، والقمری. ٹھیک ہے، یہ حمزۃ الوصل کا ایک کام تھا. ہم آتے ہیں لام کی طرف. لام جو ہے جسے ہم ڈی کہتے ہیں انگلش میں، یا جس طرح کہتے ہیں نا آ بک کوئی کتاب، اور اسی طرح دا بک اب کوئی خاص کتاب ہوگی. اب جس کتاب کی بات ہو رہی ہے اس کو ہم جانتے ہیں، جس سے عرفیت ہے، جس سے تعارف ہے، جس کی تعریف جانتے ہیں ہم. صحیح ہے، اس طرح یہ تعارف، معرف، عرفیت سارے الفاظ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، عرفیت سے مراد جاننا، عارف مانا جاننا. ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر الفاظ کے ساتھ بھی آتا ہے. دکھاؤ، البقرہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. بلکہ اس کو اگر ہم یوں دیکھ لیں، الحمد، یہ جو لفظ استعمال کیا، اب یہ ال اس میں داخل ہوئے لام تعریف.
تو اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ دو طرح کے معنی بنتے ہیں. ایک تو یہ کلی طور پر تعریف کی جب بات کرتے ہیں، جس طرح ہم تمام کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی ڈیفینیشن دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدو. دوسرا یہ کیا کرتا ہے، خاص معنی دے رہا ہوتا ہے. جیسے کہ دا بک ہم نے کہا، اس کتاب کو خاص کر دیا، ایک خاص مخصوص کر رہا ہے، اور یہ پورے جنس کی بات کر رہا ہے. دو طرح سے یہ ال کا استعمال ہم کرتے ہیں، یا دی کا استعمال عام طور پر دو طرح سے ہوتا ہے. تھوڑا سا مشکل ہے، پھر کلیئر کر دوں. دا یا ال کا استعمال جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی اسم کو ہم نے خاص کر دیا، جیسے دی بک. دی بک کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کتاب جانی ہوئی ہے، الکتاب. صحیح ہے، جاننا، یعنی کہ اس کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری جنس کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ الانسان ہم پڑھتے ہیں نا، والعصر ان الانسان. اب یہاں پہ کسی خاص انسان کی بات نہیں ہو رہی، اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے تمام انسانوں کی. تو واحد اسم لگا کر الانسان سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ تمام انسان. ٹھیک ہے، بات کلیئر. اب اس کو ہم جیسے پڑھتے ہیں ان الانسان والعصر ان الانسان، قسم ہے عصر کی کہ بے شک الانسان تمام انسان لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہے. تو اس طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں. اچھا، ایک تو ہو گیا ال، جس کو ہم نے دی کہہ دیا. ایک ہوتا ہے نکرہ میں جب آتا ہے ہم اس کو آ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اہم لفظ ہے، اس کا جو ترجمہ بنتا ہے ایک، کوئی، کچھ. جب ہم دا پہ بہت زور دے رہے ہوتے ہیں نا، ال پہ بہت زور دے رہے ہوتے ہیں، تو نکرہ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. نکرہ کی اپنی ایک اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ اس لفظ کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کا ترجمہ ایک، کوئی یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس لفظ کو اگر آپ غور سے دیکھیے گا، یہ کس سورہ میں ہے نا، اور سورہ کے اینڈ میں ہے، سورہ زلزال ہے غالباً. ضرورت وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جو کوئی کرے گا ذرہ برابر بھی اچھائی یا کام، وہ دیکھ لے گا اس کو، یعنی کہ اچھائی کرے گا تو اس کو دیکھے گا. جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا. اب اس میں لفظ میں کیا ہے، ایک تو تنوین آ گئی، تنوین آ گئی، نکرہ ہو گیا، اور آ سے ہم ترجمہ کریں گے یا کوئی، کچھ، یا ایک ترجمہ کر لیا. پھر دوسرا گولتا آ گیا، گولتا سے بھی اور کمزوری آ گئی، گولتا سے مؤنث بھی ہو گیا. تو یعنی کہ یہ جو ذرہ ہے اتنی باریکی کے ساتھ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نام استعمال کیا. ٹھیک ہے. اور اب اس کو سمجھے کہ ہماری وہ نیکی جو باریک سے باریک بھی نیکی ہوگی، اس کا بدلہ اللہ میں دے گا. ایسی اپوزٹ اس کا ہے، اگر ایک چھوٹا سا بھی گناہ ہوا، اس کا حساب ہوگا، چھوڑا نہیں جائے گا، وہ دیکھے گا ضرور اس کو. تو اس طرح یہ باریکیوں میں جانے کے لیے نکرہ جو ہے نا بڑا اہم ہے. تو اس کی بھی ایک اہمیت ہے. الحمدللہ، لیکن بات کلیئر ہوگی. یہ لفظ جو ہے استاد نے ہمیں سکھایا، ایسے ہی تھا. میں نے کہا چلے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کر دوں. کوئی سوال اس میں یقیناً ذہن میں نہیں آیا ہوگا تو ضرور پوچھ لیں. وقت بھی بہت ہو گیا ہے، ابھی بھی کوئی میں سوال ہو حاضر ہوں. بعد میں بھی ہو تو آپ گروپ میں پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ. کچھ مشکل، کوئی سوال؟ تو خاموشی کا مطلب ہے نہیں ہے. اچھا، آخری دو چیزیں پڑھ کے اس کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں میرا ارادہ تھا کہ میں اگلی کلاس میں کروں گا، لیکن یہ میں نے ڈال دیا. چلے اس سے معرف بالنام کی جو ہے نا کہانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. 5 ہو گئے. چھٹا کیا، مضاف الی المعرفہ. اب اس کو ہم کسی اسم کا تعلق کسی معرفہ اسم سے جوڑ دیتے ہیں. مطلب ایک اسم ہے، وہ معرفہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور اسم جوڑ دیں، وہ کہ وہ نکرہ ہو، وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر اردو میں کہیں زید جو ہے معرفہ ہے، لیکن کتاب جو ہے نکرہ تھی، تو زید کی کتاب جب ہم کہیں گے تو اس کو بھی ہم معرفہ میں ہی کہیں گے، زید کی کتاب. جیسے میری کتاب ہم نے کہا نا، اس ضمائر میں بھی آتا ہے، تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. اس کی کتاب، یہ بھی ضمیر ہے، تو یہ بھی اس کی بھی جو ہے نا معرفہ ہی ہوتا ہے. جب کسی لفظ کے ساتھ، اسم کے ساتھ جو معرفہ ہو نسبت دی جائے تو اس طرح یہ معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آخری چیز منادا. منادا کہتے ہیں، اچھا یہ میں تفصیل ابھی نہیں کر رہا ہوں، اس کی تفصیل جب ہم وہاں پڑھیں گے تو دیکھیں گے. منادا کہتے ہیں جس کو بلایا جائے. منادی جو بلانے والا، منادا جس کو بلایا جائے. جب کسی کو بلاتے ہیں نا، جیسے کہ اردو میں کہتے ہیں نا، ارے لڑکے، ارے بھائی، یا اے لڑکے، اے بھائی، اس طرح کر کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اے یا ارے کے لیے یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یا جب ہم لگاتے ہیں تو کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں، تو عربی میں یا کا استعمال ہوتا ہے، اور ہم بلاتے ہیں اسے جسے یا کے ساتھ لفظ لگاتے ہیں، جس کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ بھی معرفہ کہلاتا ہے عربی میں.
چلیے یہاں پر اختتام ہوا الحمدللہ. یقیناً کوئی سوال نہیں ہے، اگر ہو تو پوچھ لیجیے گا، جواب انشاءاللہ مل جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.